अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, असद एजाज बट हाजिर है। इकोनॉमी की जो अपडेट मैं आपको हर वीक प्रोवाइड करता हूं उसकी एक नई एपिसोड के साथ, और आज मेरे साथ एक बहुत पाकिस्तानी नामवर इकोनॉमिस्ट और एक्स सिविल सर्वेंट जिन्होंने सरकार में भी बहुत काम किया, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रादर द इकोनॉमिक पॉलिसी, मुशर्रफ रसूल सियान साहब। पाकिस्तान में सर थोड़ा कम रहते हैं, तो हमने आजकल पाकिस्तान में हैं, इनसे वक्त मांगा, और he's been very generous and kind to give us this time to come on this show for a few minutes. हम सियान साहब को वेलकम करते हैं। सर, कैसे हैं आप? Thank you very much, and thanks for your kind words. सर, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। पाकिस्तान की इकोनॉमी सर जो है, आप जानते हैं, हम लोग बेसिकली ये नया दौर टीवी पे हर हफ्ते एक शो करते हैं तकरीबन 30 मिनट का, जिसपे हम एक गेस्ट को बुलाते हैं और इकोनॉमी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी जनरली आप सर जानते हैं कि एक ये मैं इसको कहता हूं कि एक ये ट्रांसफॉर्मेशनल शिफ्ट हुआ कि बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के ऊपर एक ओवर आर्चिंग फोकस था, लेकिन रीसेंट टाइम्स पे वो फोकस शिफ्ट होके अब इकोनॉमी पे आना शुरू हो गया, स्पेशली विज़ावी फ्यूल प्राइसेस, पेट्रोल प्राइसेस, और आईएमएफ के जो प्रोग्राम्स हैं उनकी बहुत ज्यादा बाज़गश्त, और लोगों में बहुत ज्यादा लोगों में अब गुफ्तशनीद भी होती है उनके हवाले से। तो आपको सर क्या लगता है, मैं हर गेस्ट से ये हर हफ्ते सवाल पूछता हूं कि हम बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पॉलिसी की डिस्कशन करते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो 70 साल से उन्हीं साइकिल्स, बूम बस साइकिल्स में घूमता चला आ रहा है। 5 साल ग्रोथ के, फिर 5 साल आईएमएफ के स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम्स के। कभी हम इस चक्कर से बाहर निकलेंगे सर कि नहीं? नहीं, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। आई थिंक मैं उसका जवाब भी ये कहूंगा कि हमें निकलना जरूरी भी है, नागुज़ीर है, हमें निकलना चाहिए उससे। जी। अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे आपने बात की कि इकोनॉमी के बूम एंड बस्ट साइकिल्स में से हम गुजर रहे हैं, या अप्स एंड डाउन्स एटलीस्ट आते हैं, तो उसमें उनके पीछे जाके देखने की जरूरत है कि कौन से वजूहात हैं जिसकी वजह से अगेन एंड अगेन हम उसी सर्कुलर मोशन में आ रहे हैं। तो ये बात आपकी ठीक है, जहां तक अवाम उन्नास का ताल्लुक है और उनकी नजर में महंगाई, इन्फ्लेशन, फ्यूल प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस ये ज्यादा सेलिएंट होती हैं। लेकिन ये जाहिर है सिम्टम्स है किसी चीज की। इनके पीछे वो वजूहात हैं जिनकी वजह से कि इकोनॉमी सही तौर पे परफॉर्म नहीं कर पाती, और अगर उनकी तरफ तवज्जो दी जाए तो फिर जो आपका सवाल का जवाब है कि यस, हम उसमें से निकल सकते हैं अगर अगेन इंटरम सॉल्यूशंस किए गए या किए जाएंगे, और वक्ती तौर पे क्राइसिस मैनेज कर लिया जाए। लेकिन लॉन्गर टर्म जो हमें चीजें करनी चाहिए, मीडियम टर्म चीजें जो करनी चाहिए, उनकी तरफ अगर फैसले नहीं होंगे तो फिर अनफॉर्चुनेटली लाइकलीहुड इस चीज में से निकलने का कम हो जाता है। सर, गवर्नमेंट ने, आपने देखा होगा रिसेंट टाइम्स के ऊपर जो इंपोर्ट बैन है उस इंपोर्ट पॉलिसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है। शुरू में उन्होंने एक बड़ा जनरल स्वीपिंग किस्म का इंपोर्ट बैन किया, लेकिन उसके बाद उस स्वीपिंग इंपोर्ट बैन को उन्होंने अब रिसेंट टाइम्स पे लिमिट कर रहे हैं लग्जरी गुड्स के ऊपर। और जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर है, ही इज नॉट अ बिग फैन ऑफ सब्सिडीज, तो वो सब्सिडीज स्लैप करते जा रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर से। तो आपको सर क्या लगता है, एक तो बहुत ज्यादा पॉलिसी बार बार डिस्कस की जाती है इवन सब्सिडाइजेशन की, और कुछ पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में फ्री मार्केटर्स हैं जो ये कहते हैं कि सरकार का कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो उनको लोगों को ये लगता है कि ना सरकार बहुत ज्यादा टैक्स करे और ना ही कोई सब्सिडीज प्रोवाइड करे। क्या ये दोनों पॉलिसीज पाकिस्तान के लिए मुस्तफीद हो सकती हैं सर? मेरे ख्याल में देखिए, एक चीज जो हम पाकिस्तान में देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब बात आती है तो पीपल हैव वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज, और वो ऐसे कई दफा प्रेजेंट किए जाते हैं जैसे वो पैनासियाज है, यानी वो एक बड़ा ऐसा इलाज है जो फौरी तौर पे असर दे देगा। ऑल्दो कि आई थिंक एक बेटर व्यू ये है कि इकोनॉमिक्स जितना कि साइंस है उतना एक आर्ट भी है। उसकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है, उसके बगैर वो सिर्फ साइंटिफिक सॉल्यूशंस अगर हम प्रिटेंड भी कर लेंगे एग्जिस्ट करते हैं, वो शायद इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेंगे। आपने देखा कई दफा प्रिस्क्रिप्शंस चाहे आईएमएफ की तरफ से आई या हमारी गवर्नमेंट से खुद अडॉप्ट की,
وہ ان کے اثر نہیں ہوئے. جس کی ایک ریسنٹ مثال یہ ہے کہ جب آپ نے ڈالر کو فری فلوٹ پہ لے کے بھی گئے اور خیال یہ تھا کہ اس کی وجہ سے جب ہمارا ایکسچینج ریٹ ڈپریشیٹ کرے گا تو ہماری ایکسپورٹس ایک دم سے انکریز ہو جائیں گی, لیکن ایکسپورٹس پہ کوئی خاطر خواہ اثر نہیں پڑا, کیونکہ اس کی جو بہت ساری کنڈیشنز تھی بیک گراؤنڈ میں وہ اچیو نہیں کی ہوئی ہم نے. تو اس سلسلے میں میرا یہ خیال ہے کہ جو یہ والی بات ہے کہ ادھر دس اور دیٹ, میرے خیال میں اسکولز آف تھاٹ موجود ہیں. ان کا بیسٹ وے آئی تھنک ان پریکٹیکل پریگمیٹک اکنامک پالیسی یہ ہے کہ ان پرنسپلس کو ضرور لیا جائے, بٹ ان کو جیسے میں نے کہا کہ ایک آرٹ ہے کہ اس کو کیسے ان اے نویسٹ مینر آپ نے پبلک پالیسی کا پارٹ بنانا ہے, گورنمنٹ کی اکنامک پالیسی کا پارٹ بنانا ہے. فار ایگزامپل دیکھیے سبسڈیز دنیا کے ہر ملک میں ایگزسٹ کرتی ہیں, اور ابھی جو ریسنٹ کووڈ کرائسس دنیا میں آیا اس میں گورنمنٹ کا رول دوبارہ سے فوکس میں آ گیا ہے, جس میں پرہیپس یہ انڈرسٹینڈ ہوا ہے کیا گیا ہے کہ سبسڈیز جو ہیں وہ ناگزیر ہوں گی اور بلکہ اکنامک پالیسی کا بڑا امپورٹنٹ جز ہوں گی فیوچر میں بھی, ایٹ لیسٹ ان دا فورسیبل فیوچر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اگین جب آپ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا if we just stay with the dicta اور اس سے آگے ہم اپلائی نہیں کریں گے اس کو کسی نویس مینر میں, تو انفارچونیٹلی وہ مس گائیڈنس ہو جاتی ہے ایون فرام ویل انٹینشنڈ اکنامکس پرسپیکٹو. تو اب میرا یہ خیال ہے کہ جو کچھ سبسڈیز جو ہیں وہ ویل ٹارگیٹڈ نہیں ہیں اور ان کے اکنامک بینیفٹس چونکہ مناسب نہیں ہے, تو اس لیے ان کو فیز آؤٹ کرنا ضروری ہے. اب یہاں پر اگلا سوال یہ آتا ہے کہ پالیٹکس کی موجودگی میں یا انٹرنیشنل جو اب ہماری سچویشن ہے ود آئی ایم ایف اینڈ ادرس, کیا وہ فیزنگ ریپڈ ہوگی یا سلو ہوگی, تو اس پہ یعنی ظاہر ہے کہ ڈفرنٹ لوگوں کے ویوز ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ملک میں کسی طرح کی بھی سبسڈیز موجود نہیں ہوگی. جہاں تک دیکھیں ٹیکس کا تعلق ہے, جو دوسرا پارٹ آف دا ایکویشن ہے, اس میں دیکھیں اوور دا ایئرز یہ بات ہے کہ پاکستان کا جو اوور آل ٹیکس ہے, جس کو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ کہتے ہیں, وہ اتنا مناسب نہیں ہے. یہاں پر جیسے آپ کہہ رہے ہو, میں نے کئی لوگوں کی یہ رائے بالکل صحیح ہے کہ آپ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو شاید ٹیکس اور مزید کم کر دینا چاہیے. اگین میرے خیال میں وہ بات جب تک کہ اس کو وہ الیبوریٹ نہ کریں, اس سے اتفاق کرنا ممکن نہیں ہوگا. دیکھیں اگر ہم لیٹ سے 18% جو یا 19% آف جی ڈی پی ہم پبلک سیکٹر ایکسپینڈیچرز میں لگانا چاہتے ہیں, تو پیسہ کہیں سے تو ہمیں لانا پڑے گا نا. یہ تو ایک مطلب بیسک بات ہے. آئی تھنک پاکستان میں ایک جو میرے خیال میں میجر ویکنیس ہے ٹیکس پالیسی کی, کہ جو ریونیو ٹارگیٹ ہے وہ ایکسپینڈیچرز ڈرائیو نہیں کر رہے, حالانکہ ان کو ایکسپینڈیچرز ہی کو ڈرائیو کرنا چاہیے. جتنا آپ کو ریونیو چاہیے وہ ایکسپینڈیچرز بتائیں گے کتنا چاہیے. اب اس کے بعد اگلی بات جو ہے اگین دیٹس اے نویسٹ ڈسکشن کہ وہ ٹیکس کدھر سے آنا ہے, کس پہ کتنا ٹیکس لگنا چاہیے, اس کے کلیکشن میکنزمز کیا ہوں گے. اگین جو میرے خیال میں وہاں پر ایک کائنڈ آف میرے خیال میں جس کی وجہ سے کلیئر ہو جاتی چیزیں, وہ یہ ہے کہ ایک تو ٹیکس کی ویزیبل کاسٹ ہے, جس کو لیٹس سے موسٹلی ٹرینڈ اکانومسٹ بڑی آسانی سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کا ایکسیس برڈن ہے اور یہ اس کے ایکچوئل جو اس کا ہے ٹیکس انسیڈنس کتنا ہے. لیکن سپوز آپ یہ کریں کہ اگر آپ کی ٹیکس کلیکشن اٹ سیلف ہائیلی کمپرومائزڈ ہو اور اس کے اندر ویریبلٹی بہت زیادہ ہو, تو ہمیں ایکچولی ٹرو میجر مل ہی نہیں ہوتی کہ ٹیکس کی ایکچوئل برڈن اکانومی پہ کتنا آ رہا ہے. تو وہ والی ریفارم اگر کر لی جائے اور بہت سارا ایسا ٹیکس کلیکٹ کر لیا جائے کہ جس پہ ایٹ لیسٹ جو کلیکشن کاسٹ ہیں وہ بڑی کم ہو جائے, یعنی تو بھی وہ آپ ٹرانزیکشن کاسٹ کی بات کر رہے ہیں سر, بیسکلی دی اوور آل جی. ٹرانزیکشن. ہاں, ٹرانزیکشن کاسٹ کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی یعنی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہوتی ہے, اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو کہ کلیکشن ایجنسی کی کاسٹ ہوتی ہے اپنی, اور ایک ہوتی ہے جو ٹیکس پیئر کے اوپر امپوز ہوتی ہے بیکاز آف دا پروسیجرز اینڈ یو نو ادر ریکوائرمنٹس دیٹ وی امپوز ہوتا ہے. لیکن جو میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہماری جو کلیکشن کاسٹ ہے اس کی ٹرو میجر ہے بھی نہیں ہمارے پاس کہ کون سے ٹیکس میں, اور وہ ٹائپ آف ٹیکس پیئر پہ بھی ویری کرتی ہے. تو اس لیے جو پرائم فشائی کئی دفعہ ہمیں ٹیکسیشن ہماری اتنی انہیلدی نہیں لگتی جتنی شاید ان افیکٹ ہوگی. تو میرا مطلب یہ تھا کہ ٹیکس کی مشینری کو ٹھیک کرنا, ٹیکس کے اسٹرکچر کو ٹھیک کرنا امپورٹنٹ ہے, لیکن ہم ہینڈز اپنے ویو کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹیکس کلیکشن کو
بس چھوڑ دیا جائے اور ریونیو کی میجیکلی آ جائے گا اور ہم اپنا وہ پبلک سیکٹر ایکسپینڈیچرز مینٹین کریں. سر آپ نے بیچ میں اسی تھینک یو فار دی آنسر. آپ نے بات کی جو ہماری ایکسپورٹس کی اسٹکنیس ہے اور ہم نے روپی ڈی ویلویشن بھی کی لیکن ایکسپورٹس کوئی خاطر خواہ اوپر نہیں جا سکی جس وجہ سے ہم بار بار آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں. اور دوسرا آف کورس آپ نے دوسری طرف بھی اشارہ کیا کہ جو ہمارے فسکل ڈیفیسٹس ہیں جن کی وجہ سے ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں ان کا تعلق آف کورس اس لیے ہے کہ ہم انیفیشینٹلی اسپینڈ بھی کرتے ہیں اور ٹیکسز بھی زیادہ اکٹھے نہیں کر پاتے اور جو اکٹھے کرتے بھی ہیں وہ بھی انیفیشینٹلی اکٹھے کرتے ہیں اگر میں آپ کی باتوں کو ٹھیک سمجھا. لیکن سر جو ایکسپورٹس کی سٹکنیس ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہوئی ریسنٹ ٹائمز پہ کہ آپ روپی کو بار بار آئی ایم ایف کے کہنے پہ ڈی ویلیو کرتے ہیں لیکن ایکسپورٹس تو آپ کی بڑھتی نہیں. ریسنٹ ٹائمز پہ جو 5 بلین کا نمبر آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کوٹ کرتے تھے وہ بھی سر اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ ایکسپورٹس میں بڑھاوا نہیں آیا ان یونٹ ٹرمز لیکن چونکہ انٹرنیشنل انفلیشن ہو رہی تھی تو ایکسپورٹس کی اوور آل جو نمبر تھا وہ اوپر چلا گیا پر یونٹ ٹرمز میں اوپر نہیں گیا. اسٹکینس سر اس وجہ سے ہے کہ جو آپ کے مارجنل سیونگز ریٹس ہیں جن سے جو بعد میں انویسٹمنٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں وہ اتنے تھوڑے ہیں کہ زیادہ پیسہ آپ کا اکانومی میں کنزیوم ہوتا ہے جس سے انفلیشن بھی ڈرائیو ہوتی ہے. تو جب تک ہم بہت کم حصہ سیو کریں گے ریگارڈلیس آف دا کرنسی فلکچویشنز آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ایکسپورٹس اوپر جا پائیں گی؟ اگین آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں اس میں جو آپ نے بات جہاں سے شروع کی دیکھیں پاکستان کے جو آئی تھنک ٹوین ڈیفیسٹس ہیں ٹوین اینڈ انٹرٹوائنڈ ڈیفیسٹس ہیں جی جی the fiscal deficit and the current account deficit. جی اس کے اندر آپ دیکھیں جو میرے خیال میں آج کل یا لاسٹ فیو منتھس کی میجرز اڈاپٹ کی گئی ہیں ان کا مقصد زیادہ تر جو ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ کو ایڈریس کرنا تھا کیونکہ ظاہر ہے اسی کی ایک امپلیکیشن جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ کے ساتھ منسلک بھی ہے جہاں ہم بیلنس آف پیمنٹس کے کرائسس میں جا سکتے ہیں. لیکن الٹیمیٹ ان the longer run of course fiscal deficit کو ایڈریس کرنا will not automatically translate into کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ بھی ٹھیک ہو جائے. اس کے لیے جو میجرز لینی چاہیے دیکھیں اس میں پہلا جو پارٹ ہے وہ تو کچھ پالیسی میجرز ہیں جس سے کہ جو مس الائنڈ انسینٹیوز ہیں اکنامک پلیئرز کے اسپیشلی پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو ہم ایڈریس کر سکیں. اور پھر میں تھوڑی سی بات پبلک سیکٹر کی بھی کر لوں گا اس میں. تو اب دیکھیے اس کے اندر یہ ہے کہ جس کی وجہ سے کہ یوزول ریسیپی ایکسچینج ریٹ ڈپریسیشن کی کام نہیں کی پاکستان میں اس کا شاید دیکھیں ریزن یہ ہے کہ اگر آپ کوالٹی پروڈکٹس نہیں بنا رہے آپ ایسے پروڈکٹس نہیں بنا رہے جن کی کہ دنیا میں مانگ بہت زیادہ تو ظاہری بات ہے کہ اگر آپ کی گڈس ریلیٹیولی چیپر بھی ہو جائیں تو وہ اتنا بڑا ایڈوانٹیج نہیں لے سکیں گے. تو وہاں تو وہ دیکھیں مسئلہ آ جاتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے پالیسی لیول میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو جیسے آپ نے پہلے ایک سبسڈی کی بات کی تھی ون فارم آف دس کائنڈ آف فینومینل از آلسو کہ جہاں ہمارا جو انڈسٹری ہے اس کے کچھ سیکٹر کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ مل رہا ہے فار لانگ ٹائم تو وہ بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ whether that is beneficial or not. پھر دیکھیے یہ ہے کہ جو ہمارا انٹرپرینور ہے اینڈ بزنس مین ہے وہ جہاں پر بھی اپرچونیٹیز آ رہی ہیں اکنامک ان کو کیوں نہیں دیکھ پا رہا. تو آئی تھنک یہاں تھوڑا سا زیادہ میرے خیال میں ڈیٹیلڈ اسٹڈیز کی ضرورت ہے کہ what are the barriers to that. I think جو زیادہ تر بات کی جاتی ہے کہ وہ اگین پالیسی بیریئرز ہیں جس میں اگر آپ ظاہر ہے کہ انسینٹیوز ایک طرف ٹلٹ کیے ہیں آپ نے اور ساروں کو نظر آ رہا ہے کہ وہ شارٹ ٹرم پروفٹس اسی میں آ رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ R&D میں انویسٹ نہیں کریں گے انوویشنز میں نہیں جائیں گے انٹرنیشنل مارکیٹ لنکیجز میں نہیں جائیں گے یہ تلاش نہیں کریں گے کہ انٹرنیشنل ویلیو چینز میں کہاں پر جا کے آپ کوئی رول اڈاپٹ کر سکتے ہیں یو کین گیٹ لنکڈ ٹو دیٹ. وہ چیزیں کرنے کے لیے تھوڑا پینس ٹیکنگ کام کرنے کی ضرورت ہے پالیسی لیول پہ بھی اور انسینٹیوز کو جب آپ ری الائن کریں گے تو بھی میرے خیال میں شاید کچھ پینفل ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑے جو کہ شاید لانگر ٹرم گینز میں ضرور ٹرانسلیٹ. سر جو میں بات کر رہا تھا تھوڑی سی پبلک سیکٹر کی پلیز تو اب دیکھیے پبلک سیکٹر کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خیر یہ پہلے والی پہ دیکھیے UNDP کی جو رپورٹ تھی couple of years back جس میں انہوں نے بتایا کہ فسکل ایئر 2017-18 میں 7% آف GDP جو تھا جس کو وہ کہتے ہیں کہ ایلیٹ کو ہم نے سبسیڈائز کیا. تو یہ تو دیکھیں ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہے کہ ہم ٹیکس ایکسپینڈیچرز میں کئی دفعہ دیتے ہیں کئی دفعہ اور فارمز میں دیتے ہیں
تو اگر وہ فائدہ مند نہیں ہو رہا تو اس کو آئی تھنک ریویو کرنے سر ہماری پبلک سیکٹر. جی سر پلیز سر ہماری ساری سوری آئی ہیو اے لاٹ آف کوسچنز ٹو آسک یو, تو میں اس لیے سر ہماری سب سے جو اکثر کہا جاتا ہے کہ انڈسٹریلسٹ کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل جو ہے وہ سرکار کا لاڈلا بچہ ہے. ویسے تو لاڈلا سر ایک ایسا لفظ ہے جو پاکستان میں اب استعمال نہیں کرنا چاہیے, اس کے اوپر کافی سیاسی بحث ہو چکی ہے. تو لاڈلا بچہ جو ہے ٹیکسٹائلز ہیں, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار اس لاڈلے بچے کو پالتی جا رہی ہے کیونکہ سبسڈائزیشن ایون ود ان دی انڈسٹری بہت زیادہ ان ایون ہے, گراسلی سکیوڈ ٹورڈز دا ٹیکسٹائل سیکٹر. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل سیکٹر ایفیشینٹلی پروڈیوس نہیں کرتا, ہم ان کی ان ایفیشنسی کو سبسڈائز کر رہے ہیں اور ان ایفیشنسی کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں, جبکہ باقی ممالک میں سر جیسے آپ نے تذکرہ کیا سبسڈی ایگزسٹ ضرور کرتی ہے, پر اس کو ایز اے پالیسی ٹول استعمال کیا جاتا ہے, نہ کہ ان ایفیشنسی کو ایوارڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں سر کہ پاکستان میں یہ جو ٹیکس ریفنڈز اور گراس سبسڈیز ٹیکسٹائل سیکٹر کو دی جاتی ہیں ان کو زیادہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے؟ یس آئی تھنک بالکل ایسا کرنا چاہیے. اور جہاں تک دیکھیے ایک میرے خیال میں پالیسی پرنسپل ہونا چاہیے اکنامک پالیسی کے اندر کہ جہاں آپ سبسڈی اس فارم میں دینا چاہ رہے ہیں انڈسٹری کو, تو وہاں آپ کو ونرز کو دینا چاہیے, ناٹ کہ لوزرز کو سبسڈائز آپ کریں. تو اگر دیکھیں ایک ایسا سیکٹر ہے جو ایکسپورٹ میں گرو کر رہا ہے, جس کا پوٹینشیل ہے, they have the internally they have the right programs for themselves, تو وہاں تو سبسڈی would make sense. اور وہ سبسڈی بھی ایسی شاید مشکل ہوگی کہ جو بہت لانگ ٹرم اس کو کیا جائے, کیونکہ وہ تو ایک فیز میں دی جا سکتی ہے جہاں آپ لیٹ سے کہ ان کو ان اے وے انٹرنیشنلی جو ایک پلینگ فیلڈ ہے اس کے اندر تھوڑا سا اسٹرینتھن کر رہے ہیں تاکہ وہ اس میں کمپیٹ کر سکے. تو اس کو ایون آؤٹ ضرور ہونا چاہیے. میرے خیال میں جو میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ اس کی بھی ظاہر ہے پولیٹیکل کاسٹ ہوگی, بیکاز اٹ مائٹ بی اے پینفل ایڈجسٹمنٹ. اس کو شاید اوائڈ کرنے کے لیے پاکستان میں گورنمنٹ اس کو ایڈریس نہیں کر پا رہی. آپ نے بات کی یہ ریبیٹس کی اور چیزوں کی, لیکن اس کے علاوہ بھی جس طرح سے مطلب ٹیکس کلیکشن میکنزمز ہیں, نمبر آف ادر تھنگز ہیں جس کے اندر جو ہے ان کو فائدہ ملتا ہے, تو وہ ریویو ضرور کرنا چاہیے. اور پاکستان میں ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو لیٹس سے یوتھ ہے اس کے اندر سے جو انٹرپرینورز آ رہے ہیں یا آنے چاہیے یا آئیں گے, ان کے لیے کیسے انسینٹیوز کریٹ کیے جائیں کہ وہ ایسے اکنامک سیکٹرز میں جا کے کام کریں جن میں کہ پاکستان ایکسپورٹس کر سکے, اور اس سے پھر جو باقی بینیفٹس ہیں گورنمنٹ کے لیے امپورٹنٹ, کی امپلائمنٹ جنریشن ہو اور فردر لوکل اکنامک ایکٹیویٹی ہو, وہ ہو سکے. سر میں کل ایک میٹنگ میں بیٹھا تھا, اس کا حال احوال آپ کو سنانا چاہتا تھا. وہاں پہ ڈسکشن ہوئی کہ ایک پروجیکٹ کے لیے 3 جوائنٹ وینچرز بنانے کی ضرورت تھی. تو وہاں پہ ان صاحب نے کہا کہ اٹ واز اے پروجیکٹ ورتھ ملینز, اور جس فرم کو ملنا تھا اس فرم نے کہا کہ اگر ہمیں 3 JV رجسٹر کرانے پڑے ایک رجسٹریشن اتھارٹی جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا ان کے ساتھ, تو ہم یہ ملینز آف روپیز کا یا ملینز آف ڈالرز کا رادر پروجیکٹ چھوڑ دیں گے, لیکن JV رجسٹر کرانے اور اس کے تینوں JVs کے الگ الگ جوائنٹ بینک اکاؤنٹ کھولنے کے پروسیس میں نہیں جائیں گے, کیونکہ اٹس اے ویری پینس ٹیکنگ پروسیس. انہوں نے ایک کہا کہ بھائی جتنے ہمیں کاغذ کرنے پڑیں گے تو ہم یہ پیسہ چھوڑ دیں گے, یہ پروجیکٹس چھوڑ دیں گے, لیکن یہ 3 JVs اور 3 بینک اکاؤنٹ ہم نے رجسٹر نہیں کرانے. فائنڈ اے وے اراؤنڈ اٹ, ادروائز وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ. تو سر ہم نے پاکستان نے کوئی 28 پوائنٹس امپروو بھی کیا تھا ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ, آپ کو یاد ہوگا 2019 میں جو ورلڈ بینک کی EODB کی رینکنگ ہے. لیکن سر وہی بات ہے کہ بوائل ڈاؤن کر کے یہ ساری اکنامک پالیسیز ایک پوائنٹ کے اوپر آتی ہیں, ٹیکس کی باتیں, فسکل ڈیفیسٹ کی باتیں. وہ یہ ہے کہ ہم نے انویسٹمنٹ ایز اے پرسنٹ آف GDP کو بڑھانا ہے, اور اس پہ سارے اکانومسٹ اگری کرتے ہیں, جو کہ 14 یا 15% آف دا GDP کے اوپر اٹس لرکنگ اراؤنڈ دیٹ نمبر فار اے ویری لانگ ٹائم. تو سر جب تک ہم یہ فارمز کے چکر میں اور مینوئل فارم فلنگ کرو, 3 مہینے انتظار کرو, ہم کوئی سیاسی حکومت جو آپ نے پولیٹیکل کاسٹ کی بات کی آ کے اس چیزوں کو آسان کیوں نہیں کرتی سر؟ اس میں تو اٹس اے نو برینر, اس کو کرنا مشکل کیوں ہے؟ آپ گورنمنٹ کے ساتھ اتنا عرصہ رہے ہیں, I feel like banging my head on the wall.
جی بالکل. دیکھیے اس میں دو آئی تھنک ایسے ایشوز ہیں جن کا آپس میں بھی تعلق ہے. جی جو پہلی بات ہے دیکھیں ریگولیٹری برڈن یا ریگولیشن کی وجہ سے جو لیٹس سے یہ رکاوٹیں آتی ہیں لوگوں کو انویسٹرز کو, وہ تو ہے. اب اس میں جو آپ نے بات کی ایز آف ڈوئنگ بزنس کی امپروومنٹ کی, میری ذاتی رائے کے اندر وہ کوئی بہت کریڈیبل سکور نہیں ہے جس پہ کہ ہم وہ زیادہ اطمینان حاصل کر سکیں. اس کی دیکھیے ایک مینیفیسٹیشن یہ تھی کہ پاکستان کی جو لوکل گورنمنٹس ہیں, جو کہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے ایک پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے, وہ پہلے ہی بڑی انڈر ڈیولپڈ اور بڑی انڈرمائنڈ ہے آئی وڈ سے. وہ ان کا بھی ایک طرح کا جو تھوڑی بہت لوکل ٹیکسیشن وہ کرتی تھی وہ ختم کر دی گئی, اور کہا گیا جی کہ یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس امپروو. تو آئی تھنک وہ کوئی اس میں ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی بہت سینسیبل نہیں ہے. جہاں تک دیکھیں ان جنرل ریگولیشن کا تعلق ہے, اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس کو سمپلیفائی ہونا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ اس میں جس طرح کے سولوشنز ہم نے پاکستان میں اڈاپٹ کیے ہیں وہ سیکنڈ بیسٹ سولوشنز ہیں. کہ آپ سنگل ونڈو آپریشن کر دیں گے اور آپ یہ کر دیں گے, آپ وہ کر دیں گے. اب وائی ناٹ یو کریکٹ دا پرابلم. جہاں پر ریگولیشن غلط امپلیمنٹ ہو رہی ہے یا غلط ڈیزائن کی گئی ہے اس کو بدلے, چاہے وہ جتنا بھی آپ کو مشکل نظر آئے وہی کام کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ ایک کوئی سیکنڈ بیسٹ سارٹ آف سولوشن نکال کے ٹرائی کریں, جو کہ ان اینی کیس الٹیمیٹلی انفارچونیٹلی اسی جگہ پہ پہنچ جائے گا. اور اگر آپ وہ بیسک پرابلمس کو ایڈریس نہیں کریں گے کہ ہر میکنزم اسی کے اندر ڈیزالو کرتا جائے. یہاں جو دوسری میں بات کر رہا تھا اس کے ساتھ آپ نے جو بات کی پبلک سیکٹر کا ایک اور پرابلم جو ہے جس کا کہ امپیکٹ پرائیویٹ سیکٹر کے کاموں پہ ہوتا ہے, جس کو میں اگر ڈسکرائب کرنا چاہوں تو میں اس کو پالیسی سنیئر کہوں گا. کہ ہماری جو پالیسی اٹ سیلف ہے وہ بھی ایک کیج میں پھنسی ہوئی ہے, اور اس کے اندر آئی تھنک ہمارے the way the public sector is structured اس کی بھی کسی حد تک وہ ریزن ہے. اور دوسرا جو ہے کہ جو آئی تھنک اکنامک سائڈ پہ پرائیویٹ سیکٹر سے جو لوگ لیے جاتے ہیں وہ بھی میرے خیال میں ان کی چوائسیز بھی بڑی لمیٹڈ گورنمنٹ اختیار کرتی ہے. تو اس کی وجہ سے میرا یہ خیال ہے کہ وہ پالیسی اٹ سیلف بھی اتنی روبسٹ اور اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ اگر وہ امپلیمنٹ ہو بھی جائے تو اس کا بھی خاطر خواہ فائدہ ہو سکے گا. جہاں تک پھر ایک اور ڈائمنشن ہے جو میرے خیال میں امپورٹنٹ ہے وہ ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی. ایس او ایز ظاہر ہے کہ کافی زیادہ پاکستان میں ایک میجر ان کا رول ہے, اور جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ایک کافی بڑا برڈن بھی ہے ان کا جو لاس میکنگ ایس او ایز ہیں ان کی آپ بات کریں, جو لاس میکنگ ایس او ایز ہیں جی, تو ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے سر ان میں سے ایک لاس میکنگ ایس او ای کو آپ نے ہیڈ بھی کیا ہے, تو آپ اس تجربے سے بھی بتا سکتے ہیں. اس وقت پتہ نہیں وہ لاس میکنگ تھی یا نہیں, آپ نے شاید اس کو کنورٹ بھی کیا جتنے تھوڑا ٹائم آپ وہاں تھے. جی ہم نے کوشش ضرور کی اس میں, اور اچھے نتیجے بھی ہم نے حاصل کیے. جو آپ بات کریں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس کی, تو وہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ایک بہت بڑی اکنامک سائز کے لحاظ سے ایس او ای ہے پاکستان کی. تو مجھے یاد ہے کہ یہ چند سال پہلے اس کی جو ایکومولیٹڈ لائبلٹیز تھی وہ 1% آف پاکستان جی ڈی پی تھی. تو اب آپ دیکھیں کہ کسی گورنمنٹ کے لیے بھی اس کو ایڈریس کرنا ان اٹ سیلف بڑا مشکل ہے, اور پی آئی اے کی ریفارم کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی طریقہ اس کی سولوشن کا نکالنے کی ضرورت ہے. اور پی آئی اے کا جو معاملہ ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے باقی ایس او ایز کا ہے اور جنرل پبلک سیکٹر کا ہے, کہ سم اور دی ادر اس کو ہم نے ریشنلی آرگنائز نہیں کیا. آپ سوچیں کہ آپ ایک اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز چاہے وہ پی آئی اے یا کوئی اور کریٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے اوپر سول سروس کو لاگو کر دیتے ہیں, اور اس کی پروکیورمنٹ کے اوپر آپ پیپرا رولز کو لگا دیتے ہیں, اور پھر جو کورٹس ہیں وہ جو تھوڑا بہت کام آپ کرتے ہیں اس کے معاملے میں وہ رکاوٹ بن جاتی ہے. پھر آڈٹ سب سے بڑی پھر وہ رکاوٹ. چیزیں ہاں جی, تو ان صورتوں میں جو آئی تھنک پبلک سیکٹر میں نے جب آپ پی آئی کی بات کر رہے تھے تو میرے لیے ایک بڑی سرپرائزنگ بات اس میں یہ تھی کہ جب اتنے میجر سبسٹانشل لاسز ایک ادارہ ہر سال ارن کر رہا ہے اور سروسز بھی بڑی لو کوالٹی کی دے رہا ہے, اور اس کے اندر پاکستان کی ایلیٹ ڈائریکٹلی اس کی سروسز کو ایکسس کرتی ہے, تو یہ لو ایکولیبریم کیسے سسٹین کر. تو اس کا ڈیٹیل جواب تو خیر ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آئی تھنک ہمیں عادت ہو گئی ہے
فیلئر کے ساتھ رہنے کی. Thank you for very elaborate answers. Sir, آخری میرا سوال بڑا جنرل قسم کا ہے اور پاکستان کے فیوچر کے بارے میں ہے. سر, ایک رائے یہ ہے کہ پاکستان کو آپ ایسے ہی چلنے دیں جیسے پاکستان چل رہا ہے, اور بہت زیادہ فنکی نہ ہو. ریفارم بہت زیادہ بات ہوتی ہے پاکستان میں ریفارمز کی, اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ you're just nothing is happening because you're trying too hard for something to happen. So آپ بہت زیادہ جتنے ہاتھ پیر مار رہے ہیں اتنا ہی آپ سنک کرتے جا رہے ہیں. So just relax and let things move on. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہے گی, حکومتیں 5-5 سال کے لیے آئیں گی, تو سسٹم میں سے جو اسٹرکچرل اور فنکشنل ایلز ہیں وہ خود ہی باہر نکلتے جائیں گے. آپ کو سر لگتا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم مارجنل چینجز کرتے رہیں اور ایسے ہی آگے چلتے رہیں, یا ایک میجر اوور ہال کے لیے جو ہم کافی سالوں سے تک و دو کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے آپ کے خیال سے؟ I think that's a very good question, لیکن میرے پاس unfortunately اس کا سادہ جواب نہیں ہے, تو میں اس کو 3-4 مطلب اس کے انگریڈینٹس ہوں گے میرے جواب کے. دیکھیں, جہاں تک اکنامک پالیسی کا تعلق ہے تو اکنامک پالیسی کی ریفارمز آر ارجنٹ اینڈ آئی تھنک ویری ڈیزائربل. وہ تو کرنے کی ضرورت ہے, اس میں تو میرے خیال میں پوسٹ پون کرنا یا کوئی لائسے فیئر اپروچ لینے کا فائدہ نہیں. جہاں تک تعلق ہے کچھ اور ریفارمز کا, اس میں بھی دیکھیں ضرورت ہے. مثلا دیکھیں, اگر پبلک سیکٹر کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو سول سروس ریفارم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ان اے میننگ فل مینر. اور وہ کوئی آئی تھنک جو آپ بات کر رہے تھے اس میں مارجنل اپروچ مائٹ بی ایکچولی بینیفیشل, کہ جو زیادہ تر سول سروس ریفارم ٹرائی کی گئی پاکستان میں وہ کی جاتی ہے ایٹ اے ویری لیٹس سے براڈ لیول, اور اس میں پھر جو سول سروس کے اندر ویریشن ہے اور اس کے اندر ڈفرینٹ سچویشنز ہیں ان کو ایڈریس آپ نہیں کر پاتے. مثلا دیکھیں, سول سروس ریفارم میں یہ دیکھنا کہ ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر مڈل ٹیئر پہ ورک لوڈز کتنے ہیں یا ورک ایفیشنسی کتنی ہے, میرے خیال میں یہ قابل عمل اور ضروری ریفارم ہوگی. بٹ اس کے بجائے اگر ہم ان کا اوور آل ٹیئرز پہ چلتے رہیں کہ کتنے ٹیئر ہونے چاہیے, کتنا یہ ہونا چاہیے, وہ میرے خیال میں اس کا اتنا فائدہ نہیں. تو وہاں تو آئی تھنک مارجنل ریفارمز ول ہے. کچھ چیزیں میرے خیال میں ایسی ہیں کہ جن میں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ونرز کو انسینٹیوائز کرنا, ان کو سامنے لانا, وہ بھی ضروری چیز ہے. تو اٹ ڈیپینڈز آن دا ٹائپ آف ریفارمز کہ جس میں کیا کیا جا سکتا. جہاں تک آپ نے بات کی, آئی تھنک اس کی ایک, if I understood you correctly, one nuance of your question is about the politics and the government in general. وہاں پر دیکھیں یہ بات ضرور ہے کہ I think the continuing of process of democracy, of elections, that will help. Different countries have struggled through that. تو وہ بھی اچھا ہوگا. لیکن ایک چیز جو میرے خیال میں مشاہدے سے دنیا بھر کی ایگزامپل سے سامنے میں آتی ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ صرف الیکشنز کا نام نہیں ہے, اس میں کچھ ادارے, کچھ انسٹیٹیوشنز کا بھی رول ہے, اور ان کا اسٹرانگ ہونا بڑا ضروری ہے. ادروائز اگر دیکھیں, اگر ہم میجورٹیرین رول کی طرف چلے جائیں اور اگر ہم اس سے بھی آگے کسی اور تکلیف دہ فارم آف ڈیموکریٹک آؤٹ کم کی طرف چلے جائیں, تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ بہرحال جرمنی کے اندر ہٹلر بھی الیکٹ ہو کے آئے تھے, اور پھر انہوں نے وہ جو اس کے بعد جو ہوا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا اس ملک کے لیے. تو اسی اداروں کا بھی ساتھ اسٹرانگ ہونا بڑا ضروری ہے. اگر ادارے بہت کمزور ہوں گے تو صرف الیکٹورل پروسیس اٹسیلف شاید ہمیں اچھے ریزلٹس نہ دے سکے. بہت شکریہ سر, بہت زیادہ سحر انگیز گفتگو تھی, میں نے تو بہت لرن کیا. آئی ہوپ میری آڈینس نے بھی آپ سے آج بہت کچھ سیکھا ہوگا. چاہتے تو یہ تھے کہ اکانومی کی کرنٹ افیئرز اور جس طرح پاکستان میں اس وقت اکانومی جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے اس کے اوپر زیادہ گفتگو کریں, لیکن گیون دا نالج دیٹ مشرف رسول سیان صاحب ہیز, ہم نے بہت زیادہ معاشی فلسفے کی بھی ڈسکشن آج کی. ٹائم کم تھا, کوشش کریں گے کہ سر کو کسی اور دن بھی دعوت دیں اور یہ گفتگو کو آگے بڑھائیں. بہت شکریہ. آئی ایم سائننگ آف آن نیا دور ٹی وی.